बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ यानी VOT में खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज मंगल का रोज़ है और दिसंबर की 20 तारीख़ है। पाकिस्तानी सियासत में जो फ़ौजी मुदाखलत का मखमसा है, इस उन्वान के तहत पहले 4 प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं और ये आज का 5वां प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुकर्रमी नवाज़ शरीफ साहब और मुकर्रमी इमरान ख़ान साहब के बारे में बात की जाएगी कि इनकी तरफ से इनका जो दौर इक़्तिदार गुज़रा है उसमें सियासत में फ़ौजी मुदाखलत को रोकने के लिए इन्होंने क्या मसाई की। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करते हैं। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जनरल ज़िया की तरफ से 1979 में फांसी दे दी गई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो 2 भाई थे, मुर्तज़ा और शाहनवाज़, उन्होंने एक अल ज़ुल्फ़िकार तंजीम बनाई और कोशिश की कि जनरल ज़िया और उस वक़्त के जो जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब थे, जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो इन दोनों को उन्होंने कत्ल करने की मसाई की। लेकिन फिर फ़ौज की मदद से ये दोनों खुद ही मंजरनामे से हटा दिए गए। उसके बाद आपको इल्म है कि फिर 1988 तक फ़ौजी हुक्मरानी करती रही। ताहम इसी साल यानी 1988 में जब जनरल ज़िया फ़ज़ाई हादसा में हिलाक हो गए तो फिर बाद में मुल्क में इंतखाबात कराए गए। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उस वक़्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उन्होंने ये इंतखाबात जीत लिए और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अपनी जो पहली हुकूमत थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, उस दौरान उन्होंने फ़ौज के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है तो वो फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो फ़ौज के साथ बना कर रखें, लेकिन मसला ये था कि उनके जो सियासी नज़रियात थे वो फ़ौज को नहीं भाते थे। लिहाजा फिर ISI के ज़रिए एक ऑपरेशन जिसका नाम मिडनाइट जैकॉल था किया गया और मोहतरमा को अगस्त 1990 में जनरल असलम बेग साहब की मदद से फ़ौज ने हुकूमत से निकाल दिया। फिर दोबारा 1993 में उन्होंने इंतखाब जीता और इस वादा पर कि वो फ़ौजी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगी, उनको वापस हुकूमत में फ़ौज ने आने दिया। लेकिन फिर उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर दोबारा उन्हें 1996 में जनरल करामत साहब की मदद से फ़ौज ने हुकूमत से निकाल दिया और उनके ख़ामन जो आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, उनको 2004 तक के लिए जेल भिजवा दिया। बाद में फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर भी मुकदमात चलाए गए और उनको सियासत में नाअहल कर दिया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 1999 में मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर साहिबा से डील करके उनको 2007 में पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर इसी साल यानी 2007 में ही दिसंबर के माह में उन पर एक हमला करके फ़ौज ने उनको सियासी मंजरनामे से ही हटा दिया। गो अपने दोनों अदवार में उन्होंने सियासी मामलात में फ़ौजी मुदाखलत को रोकने के लिए तो कोई मसाई नहीं की और कोशिश की कि फ़ौज के साथ इफ़हाम और तफ़हीम के साथ ही वक़्त गुजारा जाए। लेकिन चूँकि वो अपनी ज़ात में एक औरत थीं और उनके जो सियासी नज़रियात थे, यानी पीपल्स पार्टी या भुट्टो लेगेसी कह सकते हैं, या जो उनका जो था नज़रियात का प्रचार करती रहती थी, इसलिए वो कभी भी फ़ौज की गुड बुक्स में ना आ सकें, इसलिए उनको मंजरनामे से ही हटा दिया गया।
اب جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو ان کا جو سیاست میں تعارف ہے وہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں ہوا تھا، جب یہ پنجاب کے پہلے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ پھر 80 کی دہائی میں ہی یہ 2 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ مرکز میں بہرحال یہ پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ISI کی طرف سے بنائی گئی ایک سیاسی پارٹی اسلامی جمہوری اتحاد، جس کو IJI کہتے ہیں، اس کے پلیٹ فارم سے یہ سامنے آئے تھے۔ اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا گیا سن 1990 میں، تو اس وقت پھر یہ وزیر اعظم بنے۔ ان دنوں صدر مملکت جو پاکستان کے صدر ہوتے تھے ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے تھے، اور ان سے ان کے جو ہے ہمیشہ اختلافات ہی رہتے تھے۔ چنانچہ صدر صاحب نے پھر فوج کے ساتھ مل کر ان کو 1993 میں ان کی بھی چھٹی کرا دی۔ بہرحال یہ پھر چونکہ فوج کے ذریعے ہی سیاست میں آئے تھے تو فوج کی مدد سے 1997 میں یہ بھاری اکثریت سے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ اور پھر انہی کے دور حکومت 1998 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان نے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ 1981 سے تقریباً 1998 تک کافی عرصہ بنتا ہے، یہ فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہی رہتے تھے۔ لیکن 1998 میں جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل کرامت نے فوج کے ملکی معاملات میں مؤثر شمولیت کی تجویز دی تو ان کو یہ نواز شریف صاحب کو یہ تجویز پسند نہ آئی، چنانچہ ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ تو اب جب یہ نواز شریف صاحب نے جنرل کرامت سے زبردستی استعفیٰ لیا ان کے خیالات کی وجہ سے، تو پھر فوج میں ان کے بارے میں بے چینی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اسی طرح جو فضائی فوج ہے یا ہماری جو بحری فوج ہے، وہ بھی شکوہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ ان کے جائز مطالبات بھی ہوتے تھے، لیکن جو نواز شریف صاحب کا رویہ تھا وہ ان کے ساتھ کچھ اتنا افہام و تفہیم والا نہ تھا، تو اس لیے فضائی افواج اور بحری افواج بھی ان سے تقریباً ناراض ہی رہتی تھیں۔ پھر ایک دفعہ لاہور ڈکلریشن ہے، لاہور اعلامیہ ہوا، اور بھارت میں اس وقت وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی صاحب، تو ان کی طرف ان کا دوستی کا جو تھا وہ رجحان ہو گیا، اور ان کی مدد سے پھر پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑے۔ اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے پھر وزیر اعظم جو تھے نواز شریف صاحب، ان کو اندھیرے میں رکھ کے کارگل میں ایک فوجی کھیل رچا دیا، اور اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم اور آرمی چیف جو اس وقت تک ایک پیج پر تھے ان کا یہ پیج پھٹ گیا۔ حالانکہ جنرل پرویز مشرف کو خود نواز شریف صاحب نے ہی آرمی چیف بنایا تھا۔ جب جنرل کرامت صاحب سے ان کا اختلاف ہوا تو ان کی جگہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ پھر جنرل پرویز مشرف اپنے دور میں سری لنکا کے دورے پر گئے تو واپسی پر چونکہ ناراضگی سخت ہو چکی تھی، تو نواز شریف صاحب نے ان کے برطرفی کے نوٹس پر دستخط کر دیے اور آرڈر دے دیا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا جہاز ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کرے گا، اور ان کی جگہ اس وقت جو DGISI جنرل ضیاء الدین تھے، جنرل ضیاء الدین بٹ کہلاتے ہیں، ان کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا۔ اب اگر آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ قدم جو برطرفی کا تھا یہ قانونی اور آئینی تھا۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ جنرل کرامت کو بھی یہ برطرف کر چکے تھے، اور جو پاک فوج کے سینئر فوجی جرنیل تھے وہ اپنے اب پھر اس کمانڈر جو موجودہ کمانڈر یعنی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایسا سلوک کسی صورت بھی ان کو برداشت نہ تھا، چنانچہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو بجائے اس کے کہ ان کو چارج کی یعنی کمانڈ کا چارج جو ہے اس کی سہولت مہیا کرتے، انہوں نے ان کو چیف ماننے سے انکار کر دیا اور ملٹری پولیس کے ذریعے ان کو گرفتار کر لیا۔
اس کے بعد جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ ملک میں لینڈ کیے اور انہوں نے مارشل لاء کا اعلان کر کے نواز شریف صاحب کو، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو برطرف کر کے گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت، لا آف نیسیسٹی کہہ لیں، تو مارشل لاء کا جو جواز ہے وہ قانونی قرار دے دیا۔ پھر سن 2000 میں کچھ گفتگو ہوئی تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو 10 سال کے لیے سعودی عرب میں بطور جلاوطنی زندگی گزارنے کی اجازت دی اور ان کو اس طرف بھیج دیا، لیکن وہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن بہرحال وہ اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے نہ آ سکے۔ جون 2013 میں الیکشن ہوئے تو اس میں یہ پھر اکثریتی پارٹی جو تھی ان کی وہ بڑی بھاری میجورٹی سے یہ جیتے الیکشن اور پاکستان کے یہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو 2013 میں جب نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن اس طرح ہوا کہ جولائی 2017 میں پاناما لیکس کی بنا پر یہ عدالت کے ذریعے نااہل کر دیے گئے اور ان کو سزا بھی ہو گئی۔ پھر 2018 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت نہ سکی اور یہ بہرحال بعد میں یہ باہر چلے گئے، اور اکثر یہ شکوہ کرتے تھے جنرل باجوہ صاحب سے، جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے، کہ باجوہ صاحب آپ کو یہ حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے یہ انتخابات میں ریگنگ کروائی ہے اور میری پارٹی کو جیتنے نہیں دیا۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب ایک بیماری کا عذر کر کے ملک سے باہر ہیں اور ارادہ تو رکھتے ہیں کہ جلدی وہ واپس آئیں گے، اور باہر بیٹھ کر بہرحال وہ شکوہ شکایتیں جو ہیں وہ فوجی جرنیلوں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مداخلت کر کے اور اپنی مرضی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے لے آتے ہیں۔ تو ناظرین، اب جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو یہ الیکشن کے نتیجہ میں اگست 2018 میں پھر وزیر اعظم بنے اور پھر اپریل 2022 میں ان کو بھی چیف آف آرمی سٹاف نے چلتا کیا۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنا نواز شریف صاحب نے تو کچھ کاوشیں کیں، جیسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے برطرف بھی کیا اور ایک میں تو وہ کامیاب رہے، لیکن دوسری مرتبہ وہ برطرف کرنا چیف کو ان کے اپنے گلے پڑ گیا۔ لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو یہ جب تک برسر اقتدار رہے تو ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ ایک پیج پر ہونا کافی مشہور تھا۔ تو جب بعض وجوہ کی بنا پر ان کو اقتدار سے نکال دیا گیا تو اس سے چند لمحے پہلے بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ صاحب کو اپنی اپوائنٹمنٹ سے یا اپنے عہدے سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سلسلے میں جو کاغذی کارروائی وہ ہوتی رہی۔ اور جب یہ معاملہ عدالت کے علم میں آیا تو آپ کو علم ہے راتوں کو، پھر وہ جو رات کو کہتے ہیں عدالتیں کھل گئیں، تو جو عدالت عالیہ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر یہ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اور جنرل باجوہ صاحب کو برطرف کرنے کے کوئی آرڈر نکل آئے تو ملک میں دوبارہ مارشل لاء لگ جائے گا۔ چنانچہ ان کو پھر اقتدار سے نکال دیا گیا۔ اب اپنے دور اقتدار میں عمران خان صاحب نے فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس بارے میں کبھی کوئی کارروائی نہیں کی یا کوئی کاوش سامنے نہیں آئی، لیکن اقتدار سے نکالے جانے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی حد تک اور بڑی جرأت کے ساتھ، حالانکہ ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، انہوں نے بہت سارے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا بھی ہے اور ابھی تک اٹھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کاوش تو نہیں کی، لیکن پوری قوم کو اس چیز سے آگاہ ضرور کر دیا گیا ہے کہ جی یہ جو فوج ہے یہ کس طریقے سے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے پسند کے جن کے ساتھ وہ ایزی محسوس کرتی ہے ان کو پھر وہ اقتدار میں لے آتے ہیں۔
اب آخر میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو کر چلے گئے ہیں، اور یہ جو نئے چیف آئے ہیں جس طریقے سے ان کی تقرری ہوئی ہے سب کو اس کا علم ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب یا ان کے دوسرے کوئی جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے بھی یہ سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں فوج کرتی کیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی بہت ہی بہیمانہ سا سلوک جو ہے وہ کیا بھی گیا ہے، کیا جا بھی رہا ہے، اور شاید آئندہ بھی اس طرح بھی جاری رہے، کیونکہ اس چیز کے ابھی تک یہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ فوج اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کر رہی ہے، فوجی جرنیل کے ان کے جو کانفیڈینشل یا باسیغہ راز معاملات ہوتے ہیں ان کو برسر عام بتایا جائے۔ تو ناظرین، اب تک یہ جو 4-5 پروگرام پیش کیے گئے ہیں اس میں آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جب بھی فوجی جرنیلوں کے ساتھ سیاسی اکابرین یا سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ بہرحال یہ ایک منظم ادارہ ہے، ان میں نظم و ضبط بھی ہے اور طاقت بھی بہرحال انہی کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تک، یعنی آج تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج 20 دسمبر 2022 ہو چکا ہے کہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجہ میں کوئی بہتری جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکی۔ تو اس سے صاف ظاہر لگتا ہے کہ اگر اس ملک کو کسی درست سمت میں لے کر چلنا ہے تو پھر ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں یا جو عدلیہ کے لوگ ہیں اور اسی طرح جو فوجی جرنیل ہیں ان کو کچھ مختلف سا سوچ کر کے یا مختلف سی تجاویز پر سوچ بچار کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، تب ہی یہ ملک آگے چلے گا۔ تو یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اس سلسلے کے اب آخری 1 یا 2 پروگراموں میں کچھ مختلف طریقے سے سوچ کی حامل چند جو تجاویز ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی کہ اگر ان پر یہ عمل کر سکیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ سارے ادارے آپس میں جو ہے وہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تو اب اگلے 1 یا 2 پروگراموں میں وہ تجاویز بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔